जैसे जैसे लॉन्ग मार्च के शुरुका इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हुकूमत की परेशानी बढ़ती जा रही है, हाथ पांव फूल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की मकबूलियत का क्या तोड़ करे। तौहीन अदालत से लेकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी से लेकर तौहीन मजहब तक सारे इल्जाम लगाकर देख लिए, फैसल वाडा का तीर चला लिया। अब एक नए किरदार मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी को मैदान में उतारा गया है। लेकिन सच पूछें तो इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की जिस बुलंदी पर हैं, हुकूमत के ये सारे तीर वहां तक नहीं पहुंच रहे। हुकूमत अब लगता है कि रोकने के जितने हरबे आजमा सकती थी आजमा चुकी। अब तो हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया है कि जी जो दरखास्त मांग गई थी जी इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, इस तरह लॉन्ग मार्च नहीं रुक रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, अब लाहौर हाई कोर्ट में गया है, वहाँ से ये हुक्मनामा आया है। लेकिन ये मामला पेंडिंग यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, क्योंकि असल तो जो मार्का होगा वो होगा इस्लामाबाद में। ज़्यादा जो मैटर करेगा फैसला वो करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और यहाँ पर दोनों जगह ये मामला जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडिंग हैं, इनको सुना जा रहा है। तो असल खतरा हुकूमत को क्या है? लॉन्ग मार्च से अगर हुकूमत नहीं गिरनी तो फिर इतना ज्यादा हुकूमत क्यों हर सतह पर कोशिश कर रही है कि जी किसी ना किसी तरह ये लॉन्ग मार्च रुकवाया जा सके? इमरान खान साहब अगर हुकूमत में होते, शहबाज शरीफ अगर लॉन्ग मार्च लेकर के आ रहे होते तो इमरान खान भी यही करते जो हकीम राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन मौजूद है कि हमारी अदालत से जमानत लेकर एक शख्स गया था, वो मुजरिम है और उसको हमने इलाज के लिए जो है वो इजाज़त दी थी, आपने उसको बाहर जाने दिया है। अब हम आपको हुक्म देते हैं कि उस शख्स को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते लॉन्ग मार्च की, नवाज शरीफ की वापसी और शहबाज शरीफ के बुरे हालात की। खबर यह है कि जैसे जैसे लॉन्ग मार्च के शुरुका इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हुकूमत की परेशानी बढ़ती जा रही है, हाथ पांव फूल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की मकबूलियत का क्या तोड़ करे। तौहीन अदालत से लेकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी से लेकर तौहीन मजहब तक सारे इल्जाम लगाकर देख लिए, फैसल वाडा का तीर चला लिया। अब एक नए किरदार मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी को मैदान में उतारा गया है। लेकिन सच पूछें तो इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की जिस बुलंदी पर हैं, हुकूमत के ये सारे तीर वहां तक नहीं पहुंच रहे और वार हुकूमत पर ही उल्टे पड़ रहे हैं। इमरान खान का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने कोई बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए, लेकिन लोग चोरों के खिलाफ इनकी हिमायत में खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान में जैसे हुक्मरानों ने अपने केसेस मुआफ किए, इस पर दुनिया भर में मुल्क की जग हसाई हुई। अब लंदन की अदालत ने भी शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा दिया है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर सैलाब ज़दगान का पैसा खाने का इल्ज़ाम लगाया था। आज बरतानवी अदालत ने डेली मेल केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी और इन्हें मजीद वक्त देने से भी इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि इनका मौकिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बहुत मसरूफ़ है, लिहाजा जवाब के लिए मजीद वक्त दिया जाए। जिस पर बरतानवी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी बराबर हैं। अब सूरत हाल ये बनी है कि हरजाने का दावा जुर्माने में बदलता दिखाई दे रहा है। अदालती नोटिस का जवाब न देने की सूरत में शहबाज शरीफ को डेली मेल को वो तमाम खर्च भी अदा करना होगा जो मुकदमा लड़ने पर आया है। अब शहबाज शरीफ को भी समझ आ गई होगी कि यहाँ कमर दर्द के बहाने से इस्तिस्ना मिल सकता है, ना ओहदे के रोब से हुक्म इम्तना, और इसे ही इंसाफ कहते हैं जो पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के जोर शोर से दब जाता है या दबाया जाता है। यही शिकवा आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जुबान पर था कि NRO के नाम पर इंसाफ का गला कैसे घूंटा गया, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार को ताकत के नशे में कैसे रोंदा गया। लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब में इमरान खान ने यही सवाल उठाए। इनका सवाल था कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले लंदन में क्यों किए जा रहे हैं। बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया कि नवाज शरीफ इसे आर्मी चीफ लगाना चाहता है जिससे इसकी चोरी बचे। इनका मुतालबा था कि ये अहम तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। इमरान खान के इन्हीं सवालात, इल्ज़ामात और लॉन्ग मार्च से बदलते हालात पर बात करेंगे। सिद्दीक जान नूर आरफीन मेरे साथ है। सिद्दीक जान, हमारी ब्रेकिंग जो स्टोरी है आज की वो ये हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से है, यानी अब बाकायदा हम कह सकते हैं आगाज़ भी हो गया, इमरान खान साहब का खिताब भी हो गया और हुकूमत अब लगता है कि रोकने के जितने हरबे आजमा सकती थी आजमा चुकी। अब तो हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया है कि जी जो दरखास्त मांग गई थी जी इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, इस तरह लॉन्ग मार्च नहीं रुक रहा। देखिए, ये पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, अब लाहौर हाई कोर्ट में गया है, वहाँ से ये हुक्मनामा आया है। लेकिन ये मामला पेंडिंग यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, क्योंकि असल तो जो मार्का होगा वो होगा इस्लामाबाद में।
تو اس لیے یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. لاہور سے تو کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک طرح سے آپ یہ کہیے کہ وہ نکل آئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ اس طرح سے میٹر نہیں کرتی تھی. زیادہ جو میٹر کرے گا فیصلہ وہ کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اور یہاں پر دونوں جگہ یہ معاملات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں, پینڈنگ ہیں, ان کو سنا جا رہا ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا عمران خان کے لانگ مارچ کا, دیکھیں اس وقت لانگ مارچ جو ہے وہ ایک تو یہاں جی ٹی روڈ پر ہے, پھر ایک اور پوائنٹ سے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اسد عمر صاحب نے, اور کے پی کے میں بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اور کے پی کے میں اور پنجاب میں دو جگہوں پر وہی حکمت عملی ہے کہ شہروں میں لوگوں کو نکالا جائے گا اور لوگ آئیں گے, عمران خان خطاب کریں گے اور لوگ ڈسپرس ہو جائیں گے, لوگ گھروں کو چلے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس مقامی وہاں کے مقامی لوگ ہیں, یہ وہاں اس شہر کے لوگ ہیں, قریب قصبوں دیہاتوں کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے یا راولپنڈی پہنچنا ہے. یہ سب لوگ یا ان میں سے جو لوگ آنا چاہیں گے وہ اس دن گھروں سے نکلیں گے جب عمران خان راولپنڈی پہنچ چکے ہوں گے اور تاریخ دے دیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ 22 نومبر کو سب اس راولپنڈی پہنچیں تو پھر جن کو ایک دن سے زیادہ ٹائم لگنا ہے وہ 20 نومبر کو نکلیں گے, جو سیم ڈے پہنچ سکتے ہیں وہ 22 کو نکلیں گے, کچھ لوگ 21 کو نکلیں گے, پھر وہ آخری 48 گھنٹے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوں گے. تو یہ حکمت عملی تحریک انصاف کی یہی ہے کہ ابھی شہر موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو. وہاں پر جو ہے وہ ایک طرح کی الیکشن کمپین بھی ہو رہی ہے, لوگوں کے ساتھ رابطہ مہم بھی چلائی جا رہی ہے, لوگوں کو میسیج بھی کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ سب سے جو اس میں مؤثر چیز ہے وہ دراصل انتخابی مہم ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اسد عمر صاحب کہیں پہ جا کے 2000-3000 کی گیدرنگ سے بھی خطاب کر رہے ہیں کسی شہر میں, 5000 گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے وہ 5000 لوگ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام آباد آئیں گے, جو کہ یقیناً نہیں آئیں گے. ان میں سے 200 آ جائیں گے, 400 آ جائیں گے اس شہر سے, لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ کم از کم ان تک میسیج تحریک انصاف کا اور عمران خان کا پہنچ جائے گا. اور ایک ایسے وقت میں جب لوگ پہلے ہی مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, جب بجلی کے بلوں نے لوگوں کو بہت مشکلات کا شکار کر دیا ہے, تو اب لوگ ظاہر اپوزیشن کی پھر بات سنتے بھی ہیں, ان کی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے اور ان کے پوائنٹس بھی ویلڈ ہوتے ہیں. اور ہر جگہ جا کے دیکھیں تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کیا ہے, عوام کے لیے کیا کیا ہے, اور یہ بڑا اسٹرانگ کنٹینٹ ہے بتانے کے لیے کہ اس حکومت نے آ کے اپنے لیے کیا کیا اور عوام کے لیے کیا کیا ہے. تو یہ ایک ہر طرح سے دباؤ بڑھا رہی ہے تحریک انصاف مختلف شہروں میں. اور آخر میں جو اصل وہ مارکا ہوگا وہ تو راولپنڈی اسلام آباد میں ہوگا, اور امتحان تحریک انصاف کا دراصل وہی ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ پہنچتے ہیں, یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے, اور اس کا جواب ہی پاکستان کے آئندہ کی سیاست پر اثر انداز ہوگا. اچھا عارفین, شاید حکومت تو نہیں گرے گی, تاریخ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا, اگرچہ لانگ مارچ سے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے پرویز مشرف کا دور ہو, وکلا مارچ, اس سے کہیں نہ کہیں ایک مومنٹم بنتا ہے, کمزور حکومت دکھائی دیتی ہے. اب مسئلہ عمران خان کی پاپولیرٹی سے ہے یا واقعی لانگ مارچ سے خطرہ ہے کہ کبھی ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ, کبھی راستے بند, یہ کر دیں گے, الٹا لٹکا دیں گے, نہ اجازت دے رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو اپنے یہ بات انٹرنیشنل فورمز پر کر رہے ہیں, لانگ مارچ سے بھی خطاب کر رہے ہیں. تو اصل خطرہ حکومت کو کیا ہے؟ لانگ مارچ سے اگر حکومت نہیں گرنی تو پھر اتنا زیادہ حکومت کیوں اس کو لے کر یعنی ہر سطح پر کوشش کر رہی ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح یہ لانگ مارچ رکوایا جا سکے؟ اچھا, شاید میری نظر کا قصور ہے, مجھے حکومت کسی بھی حوالے سے بوکھلائی ہوئی بھی نہیں لگتی, مجھے حکومت کی کوئی ایسی عجیب و غریب بھی نہیں لگتی کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں. عمران خان صاحب اگر حکومت میں ہوتے, شہباز شریف اگر لانگ مارچ لے کر کے آ رہے ہوتے, تو عمران خان بھی یہی کرتے جو حکیم رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں, کر رہے ہیں. صرف وہ ایک شعر ہے, سیف انداز بیاں رنگ بدل لیتا ہے, سیف انداز بیاں رنگ بدل لیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. یہ سیاست ہے, ضروری نہیں جو نظر آ رہا ہو وہ ہو, اور جو ضروری نہیں کہ جو آپ کو دکھ رہا ہو وہ ویسا ہو بھی جیسا کہ آپ کی اجازت سے معاف. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے دور میں مولانا نے دھرنا دیا, لانگ مارچز سب نے کیے, پی ڈی ایم نے کیے, مریم نواز صاحبہ نکلیں, بلاول صاحب, وہ تو سارا میں نے خود بھی کور کیا, وہ سب آئے, کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈلی تھی, بلکہ بڑا فیسیلیٹیٹ اس وقت کیا گیا تھا. کوئی سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اس طرح درخواستیں نہیں گئی تھیں. یہ اس دفعہ یہ حکومت, نہ عمران خان صاحب نے کسی کو الٹا لٹکانے کی بات کی تھی, نہ اس طرح کا ہم نے ماحول دیکھا تھا. اچھا چلیے, آپ نے کوئی تاریخی ایک واقعہ پیش کر دیا. جی بالکل, آپ کی اس بات کو سر تسلیم خم کیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تینوں واقعات واقعی ایسے ہی ہوئے تھے جیسا آپ نے فرمایا, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے پرسوں کے پروگرام میں یہ کہا تھا جس پر نون لیگ والوں کو بہت مرچی لگی ہوئی ہے. ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ 2-3 لوگوں کے ٹیلی فون کالز بھی آئیں, میسیجز بھی آئے, اور انہوں نے کہا کہ جی عارفین کو کیا ہو گیا ہے. مطلب اب عارفین کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کے لیے اگر آپ کے حق میں بول رہا ہوں تو پھر میں ٹھیک ہوں, لیکن اگر میں ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو پسند نہیں آ رہی تو پھر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے, میں اپنی اسی بات کو دہراتا ہوں
کہ یہ حکومت نون لیگ کی ضرور ہے. وزیر اعظم کے منصب پر شہباز شریف اور وزارت داخلہ کے منصب پر رانا ثناء اللہ ضرور فائز ہیں، لیکن میرے بھائی یہ 90 سال کی عمر میں کسی بڑھیا کو اور آپ لیپا پوتی کر کے اور اس کو عروسی جوڑا پہنا دو، یہ بالکل ویسی والی حکومت ہے. اس حکومت کے نہ دانت ہیں کہ یہ کاٹ لیں، اور نہ ہی یہ کوئی پریکٹیکلی اپنے اختیار کو، کسی اختیار کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ کو ہنسی نہیں آ رہی؟ آپ سوچئے آپ کا وزیر اعظم شیخ رشید کی بات مجھے بڑی پسند آئی آج صبح. انہوں نے کہا وزیر اعظم جاتا ہے ایک ملک میں اور برآمد لندن سے ہوتا ہے. اچھا بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، شیخ رشید سے جتنا بھی اختلاف ہو مجھے، لیکن اس بیان کو پڑھ کے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چس آ گئی. بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک آدمی کی تقرری کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اس پوری مملکت خداداد میں کوئی دماغ گویا اتنا زرخیز نہیں ہے جتنے زرخیز وہ بیچارے مشکوک بیمار ہمارے سابق وزیر اعظم جنہوں نے ہیٹرک کی وزیر اعظم بننے کی وہ ہیں. اچھا ان کی اگر آپ فوٹیج دیکھ لیں تو وہ انوکھی اور دارا سنگھ سے کم نہیں لگ رہے ہوتے. مطلب ان کی چہرے کی شادابی دیکھ کر کے آپ کو ایڈوانس دیوتا کا شاید خیال چھو کر کے ضرور گزرے گا، لیکن آپ کے ذہن میں اسرائیل کا کوئی تصور نہیں آئے گا. آپ فقر کی انتہا دیکھیے کہ یہ سارے کام بالکل ویسے ہی ہو رہے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا میرے بھائی، یہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈوب گئے، اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے. میں کھول کر کے بات کرنا نہیں چاہ رہا. یہ کنٹینروں کے سہارے سمجھ رہے ہیں کہ اپنی حکومت نہ صحیح لیکن اپنی پرسٹیج یا اپنی کریڈیبلٹی کو بچا لیں گے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی یہ الٹی سیدھی حرکتیں، سپریم کورٹ میں کبھی پٹیشن لے کے پہنچ جانا، کبھی کسی اور ادارے میں جا کر کے اور منتیں ترلے کرنا، یہ ان کو الٹا ایکسپوز کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کم از کم اپنا حکومت میں رہنے کا بھرم تو رکھیں، تو یہ انفارچونیٹلی نہیں رکھ پا رہے. یہ جو آپ نے ایکسپوز کرنے کی بات کی، ٹاپ سٹوری میں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشل ٹائمز نے چھاپا کہ دنیا بھر کے تھنک ٹینک سے انہوں نے اس بارے میں رائے لی، اور وہ کہتے ہیں جی عمران خان اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہو چکا ہے پاکستان میں. بہت کم اتنی پاپولرٹی کسی قصے میں آئی ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ جو عمران خان بیانیاں لے کر جا رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے ہی ذات کے لیے آئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہوں نے جس کو وہ عمران خان NR2 کہتے ہیں، وہی ہوتا نظر آ رہا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا گیا 5 سال کے لیے. اچھا پاسپورٹ پہلے بھی ان کو جاری کر دیا گیا تھا، اپریل میں ہی حکومت بنی اور غالباً 25 اپریل کو یہ جاری بھی ہو گیا تھا. اب ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا گیا ہے جو ان کا ختم کیا گیا تھا کہ جی یہ مجرم ہے اس وجہ سے. صدیق جان، اس سے تو پھر عمران خان صاحب کو جو دنیا بھر کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں، وہ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی عمران خان سچا تھا، کہ یہ تو مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے تھے، یہ تو جمہوریت بچانے نہیں آئے تھے، یہ تو ریاست بچانے نہیں آئے تھے، انہوں نے تو اپنی ذات بچانی تھی. کیسز اپنے ختم کر لیے، اپنے لیے جتنے ریلیف لینے تھے وہ لے لیے، اپنے کاروبار دوبارہ شروع کر دیے، وزارتیں بانٹ لیں. اب میاں صاحب کو وہ پاسپورٹ بھی جاری ہو گیا، ان کی واپسی کے اقدامات بھی ہو رہے ہیں. اور خود دیکھیں جو ابھی عارفین نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ برطانیہ میں برآمد ہوتے ہیں، وزیر اعظم لندن میں، وزیر خزانہ ابوظہبی میں، وزیر اطلاعات دبئی، وزیر خارجہ سعودی عرب، وزراء نوید قمر شہری رحمان مصر، شازیہ مری صاحبہ بھی لندن میں. یعنی یہ آٹو پائلٹ پہ چھوڑا ہوا ہے اس پاکستان کو. یہ بالکل آپ نے ابھی جو بتایا، جس طرح سے وہ ثناء اللہ خان صاحب ہیں ڈان کے، انہوں نے بالکل یہ اس کو رپورٹ کیا کہ کون اس وقت کہاں پہ ہے اور کس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ملک جو چلانے والے ہیں نا اصل میں، وہ تو اس حکومت کی نااہلی اور ناکامی اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بڑھ گئی ہے. پہلے وہ 9 سے 5 کام کرتے تھے، اب ان کو 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے، اور کچھ لوگ تو بیچارے سوتے بھی اپنے دفتروں میں کیونکہ اتنی ان کو محنت کرنی پڑ رہی ہے. دوسرا جو بات آپ نے کی ڈپلومیٹک پاسپورٹ والی، دیکھیں یہ بات ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنی چاہیے کہ اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں اور ان کو بھی بری کروا دیا جاتا ہے جیسے تیسے بھی، جیسے مریم نواز صاحبہ کو کروا دیا گیا، اگر ان کو بری کروا دیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ وہ بری ہو گئے. لیکن ابھی تک تو وہ سزا یافتہ مجرم ہیں. پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، میں کوشش کروں گا اگلے ہفتے ہم اس پہ سٹوری کریں، میں آپ کو وہ ججمنٹ میں سے پوائنٹس دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، وفاقی حکومت کو ڈائریکشن موجود ہے کہ ہماری عدالت سے ضمانت لے کر ایک شخص گیا تھا، وہ مجرم ہے اور اس کو ہم نے علاج کے لیے جو ہے وہ اجازت دی تھی، لیکن ہم نے اس کو پاکستان میں علاج کی اجازت دی تھی، اس کو ہم نے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی. آپ نے اس کو باہر جانے دیا ہے. اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر وہ واپس آپ گرفتار نہیں کر پاتے تو جس دن وہ پاکستان پہنچے اس کو گرفتار کر کے فوراً آپ نے ہمارے پاس لانا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں
کہ اس وقت نون لیگ کے اندر بڑی شدید اس کے اوپر اختلافات ہیں. 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 29 سے پہلے ابھی حالات سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں, 29 نومبر سے پہلے میاں نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے, وہ بری بھی کروا دیے جائیں گے, ان کے معاملات بھی حل ہوں گے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ جیل بھی نہیں جائیں گے. لیکن کچھ اور نون لیگ کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام مت کریں, 29 سے پہلے اگر کوئی ایک آدھ تاریخ پڑ گئی اور معاملہ 29 کے بعد پہ چلا گیا تو پھر میاں صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھی رہنا پڑ سکتا ہے, اس لیے یہ رسک مت لیں. پہلے جو تبدیلی آئے گی 29 نومبر کی, اس کے حالات دیکھ لیں, صورتحال دیکھ لیں, زمینی حقائق دیکھ لیں کہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں جیسے اب چلائی جا رہی ہیں یا چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے 29 کے بعد دیکھ کر فیصلہ کریں کہ میاں صاحب کو آنا ہے یا نہیں آنا. اس کے اوپر 2 آراء ہیں. اب دیکھتے ہیں کون سی رائے جو ہے وہ جیتتی ہے. دیکھیں ہمیں یہ جو اب وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اب خواجہ آصف صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ جو میاں شہباز شریف ہیں وزیر اعظم, وہ میاں نواز شریف سے آرمی چیف کی تقرری کے اوپر مشورہ کرنے گئے ہیں. میں کل سن رہا تھا نعیم خالد لودھی صاحب کو, جو لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں اور کور کمانڈر رہے ہیں, سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے ہیں, ظاہر ہے ایک بڑا کریڈیبل نام ہے پاک فوج کا, ریٹائرڈ لوگوں میں بڑا ان کو سنا جاتا ہے, بڑی ان کی بات کی ورث ہے. وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کسی سے بھی مشورہ کر سکتا ہے, لیکن اگر وزیر اعظم کسی کرمنل بندے سے مشورہ کرے گا آرمی چیف کی تقرری کے لیے تو انسٹیٹیوشن میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. بالکل صحیح. دیکھیں ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر میرٹ پہ ہی لگ جائے آرمی چیف, جس کو بھی لگاتے ہیں میرٹ پہ بھی لگ جائے, لیکن اس آرمی چیف کے اوپر سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اس کو میاں نواز شریف نے لگایا ہے. اور پھر نون لیگ والے اپنی صرف یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں آج بھی پاکستان کی سیاست ان کے گرد گھومتی ہے یا آج بھی ملک کے فیصلے وہ کر رہے ہیں, وہ اس سینس میں اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو آرمی چیف کا فیصلہ میاں نواز شریف کر رہا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ نیگیٹو جا رہا ہے فوج کے اوپر بھی, فوج کے اندر بھی اور عوام میں بھی. اور یہی بات شخص جو پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہے. جی اور یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. کسی بھی ریاست میں دیکھا لندن میں جا کر پوری کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں. عارفین آپ نے بھی اس پر بات پہلے بھی کی تھی جب یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو ٹھیک ہے کہ آپ کا اپنا خاندان ہے. اب نواز شریف صاحب دیکھیں نا, یہ خبر چھپی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سلمان شہباز ملاقات میں ہیں, حسین نواز ہیں, مریم صاحبہ ہیں, ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب کابینہ کا ایسا ملک احمد خان بھی ہیں. یہ مشاورت ہو رہی ہے جناب تعیناتیوں پر, یہ مشاورت ہو رہی ہے پاکستان پر, مستقبل پر. تو یہ کیا اس کا اثرات جاتے ہیں کہ یہاں ملک بھر کابینہ کس لیے ہے؟ آپ اپنے خاندان کو بٹھا کر سارے فیصلے کر لیں. دنیا بھر میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا. جمہوریت اس کا نام تو نہیں ہے. اچھا میرے بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہ تھی, نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگی. پہلی بات تو یہ سن لیجئے, دوبارہ دہراتا ہوں, پاکستان میں نہ جمہوریت تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. دوسری بات, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حسین نواز اور سلمان شہباز جو ہیں وہ بیٹھ کر کے یہ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں, یہ کس کیپیسٹی میں اس ڈسکشن میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن وہیں آپ کو اس ایک سسٹم کے عیوب, نقائص اور سقم کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی جان یہاں جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے, بھینس پھر اسی کے آگے جو ہے وہ ڈسکو ڈانس کر رہی ہوتی ہے, اور اس بھینس نے بھی ویسے ہی ڈانس کرنا ہے جیسے اس کو حکم دیا جائے گا. آپ اور میں بیٹھ کر کے جتنا بھی سینہ چھیل لیں, سما خراشی لوگوں کی کرتے رہیں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ جو ہے وہ چھکا ان کا لگ گیا ہے. تو یہ تعیناتی یہ خود کریں گے, اکیلے کریں گے, اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس دفعہ اپوزیشن کون ہے؟ ایک اکیلا عمران خان. باقی جتنی ساری اپوزیشن میں کبھی ہوا کرتے تھے اب وہ سب مل کر کے حکومت میں, تو اس لیے پھڈا پڑنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک اکیلا عمران خان روڈ گھیر کر کے کتنے آدمی لے آئے گا, کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کر لے گا. جیسا آپ نے ابھی کہا, بالکل ٹھیک کہا فائنلی, کہ جی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت ڈی اسٹیبلائز شاید تھوڑی بہت ہو ضرور جائے, لیکن حکومت کی روانگی کا کوئی امکان بہرحال نظر نہیں آتا. ایسا ہی ہے. ایجیٹیشن بھی ہوگی تو کتنی ہوگی, ایک اکیلی سیاسی جماعت کتنا آپ کے ناک میں دم کر دے گی, کیونکہ آپ نے اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو کسی نہ کسی عوض خرید رکھا ہے. کسی کے مامے کو, کسی کے چاچے کو آپ نے جو ہے وزارت دی ہے, سفارت دی ہے, مشاورت پہ رکھا ہے, کسی کو وزیر بے محکمہ تعینات کر دیا ہے. ادھر آپ نے پیپلز پارٹی کو آپ نے گھومنے پھرنے والی ایک وزارت دے دی ہے, بلاول بھٹو گھومتے پھر رہے ہیں, اور ادھر مولانا فضل الرحمان بھی اب نہ دین خطرے میں ہے, نہ اسلام پر کوئی خدا نخواستہ برا وقت آنا ہے, اب سب چل ماحول ہے. کل تک یہود اور حنود کی سازشیں جو ہے وہ ہمارے سر پر منڈلا رہی تھیں, لیکن اب یہودی بھی فارغ ہو گئے, اب یہودیوں کو بھی کام مل گیا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے وہ بھی کام سے لگ گئے. اب کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں. یہ پاکستان کا ایک ان ریٹن رول ہے
ایک अलिखित कानून जिसे हिंदी में कहते हैं ना मेरे भाई, ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में डंडा होगा उसी के आगे आगे सब ताता थैया करेंगे, उसी की मर्जी से तैनातियां भी होंगी और उसी के मर्जी से हुकूमतें फैसले भी होंगे। सिंध हुकूमत की हम बात करेंगे। आरफीन नामा में कि 14 साल बाद चंद बसें देने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी अहलियान कराची को, लेकिन अब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। बुलेट ट्रेन, कितनी इसमें हकीकत है, आरफीन नामा में जानेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, ये तो वाकई मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, जबकि 14 साल लगे चंद बसें लाने में सिंध में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल। और दुनिया भर में जब सर्वेज होते हैं पता लगता है कि कराची सबसे बुरा शहर है रहने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है ये लफ्ज़ बोलते हुए, लेकिन फैक्ट्स जब सामने आते हैं तो हम क्या करें अगर बेहतरी लानी है। अब ये बुलेट ट्रेन की बात कर दी उन्होंने, ये तो हैरान कौन है। जी हाँ, शेख चिल्ली जो है, किसने कहा है कि वो मर गया? शेख चिल्ली आज भी किसी न किसी रूप में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में मौजूद है। इसकी मुँह बोलती मिसाल हज़रत शर्जील मेमन इस वक्त नज़र आए, जिन्होंने एक अजीब सा लतीफ़ा सुनाया, बल्कि अजीब के साथ साथ गरीब भी। फरमा रहे थे कि कराची द सक्खर बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर गौर हो रहा है। मतलब गौर हो रहा है। अभी 14 साल लग गए इनको चंद बसें चलाने में। 14 साल में न जाने कितने वज़रा आए, झूठ बोलते रहे, झूठ पे झूठ बोलते रहे, दरोग गोई के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कराते रहे, और आज भी किसी न किसी मसनद पे फाइज ज़रूर हैं। और मैं ये नहीं मान सकता, चाहे आप मेरे घर में कोई जो है वो फ़ौज उतार दें, चाहे आप मुझे तौहीन फ़लाँ फ़लाँ का नोटिस जारी कर दें, मैं नहीं मान सकता कि इस जुर्म में हज़रत बिलावल और आसिफ अली जरदारी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं। जनाब, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त कराची मतलब 5 से 10% आप बात समझ लीजिए, लेकिन पूरे इंटीरियर में तरक्याती कामों के नाम पर थूक लगा करके काम करने का आगाज़ किया जा चुका है। और वजह क्या है? वजह यह है कि अगले इलेक्शन से पहले लोगों को ये झांसा देना है कि भाईजान हम ही आपके असल मसीहा हैं, किसी हकीकी आज़ादी के चक्कर में रप्पड़ में मत पड़ना। जनाब, मैं आपको बताता हूँ, सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने आलमी बैंक को कराची में 300 इलेक्ट्रिक बसें फौरी लाने की पेशकश कर दी है। आपको लगता है गोरा घास खाता है? आपको लगता है गोरा मावा खाता होगा कादिर पटेल की तरह? आपको लगता है गोरा जो है शाही फलाना की तरह वो नस्वार लगाता होगा? आपको लगता है कि गोरा हूरों वाले इंजेक्शन लगवाता होगा? नहीं भाई, वो इंजेक्शन बनाता है ये वाले, जिसको लगा करके और फिर आपको सुरूर आ रहा होता है। आपने अजीब तौर पे लतीफ़ा सुना दिया कि 300 बसें, मैंने पिछली दफ़ा भी सवाल किया था कि ये बसें चलेंगी किधर, उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि आपने बुलेट ट्रेन का जो है वो लतीफ़ा सुनाया। भाई मेरे, ये बुलेट ट्रेन कौन बना रहा है? क्या मुराद अली शाह खुद ही इसको बनाएंगे? ये लकड़ी की ट्रेन होगी, इसके अंदर लोग बैठेंगे, ये इसको दूर से देख करके बगले बजाएंगे। ख़ास तौर पे वो वाले, वो जो आपके ज़ुबान वाले हैं, वो जो आपके सिर्फ एक साईं पे खड़े हो जाते हैं उठ करके और कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा नेक आदमी है, वो जिनको आपने प्रेस क्लब की पहली वाली मंजिल पे नाव नोश की सहूलियात दे रखी हैं, जो एक बोतल में आपके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होने का नहीं है। मैं आपको अगला लूप दिखाता हूँ। अगला लूप दिखाइए भैया। ये मैंने घर में नहीं छापी खबर, ये ब्लूमबर्ग है एक इदारा, और ये भी अल्लाह मारे गोरों की साजिश है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बिलावल के खिलाफ, शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ। ब्लूमबर्ग भाई इंग्लिश में लिखा होगा, उर्दू में ये बुलेट ट्रेन हटा दो, ब्लूमबर्ग लगाओ। कराचीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये खबर बता रही है ब्लूमबर्ग की। कराचीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्स्ट इन द वर्ल्ड, टर्म्स प्रोविंशियल कैपिटल अ पॉलिटिकल ऑर्फन। ये खबर आपने गलत लगाई है हजरत, बहुत देर बाद लगाया लेकिन फिर गलत लगा दी खबर। चलिए आप अंग्रेजी सामने रखिए, मैं दूसरी खबर पर जब आता हूं तो इसको पढ़ जाऊंगा। वेब डेस्क पे ये जारी हुई थी किसी अल्लाह हमारी जगह से, लेकिन ब्लूमबर्ग का नाम तो कम से कम मुझे बचा लेने के लिए काफ़ी है। बिलावल और उनके जो वकला हैं वो इस पर ज़रा मुकदमा तो करके दिखाएं, बच्चे तक खा जाएंगे वो। ब्लूमबर्ग के बारे में ये सब नहीं करना। ब्लूमबर्ग अजीज़ मेमन नहीं है जिसको नामालूम अफराद हाथ पांव बांध करके मार देते और आज़ाद कह रहा होता है कि भाई इसको किसने मारा, सबको सब पता है।
بلومبرگ کو تو سب کچھ سب پتہ ہے. اتنی ولولہ انگیز قیادت ہے میرے بلاول کی کہ کراچی کو دنیا کا بدترین ٹرانسپورٹ سسٹم رکھنے کا اعزاز 2020 میں، جس وقت بلاول پورے جوبن پہ تھے، پورے جوبن پہ حضرت آصف علی زرداری میڈیکل NRO لے کر کے سائٹ پہ بیٹھ گئے تھے، یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کچھ لوگوں کو کہ میں نہیں، میری اگلی نسل، اور وہ اگلی نسل کیا گول کھلا رہی ہے یہ دیکھ لیجئے. معذرت. اب اگلی خبر لگائیے، کراچی امنگ 10 worst cities to live in. یہ خبر بھی بھائی اکنومسٹ، دا اکنومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ہے. ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، اس کے بارے میں بھی کوئی آل فال حرکت کرنے کا سوچئے گا بھی نہیں. یہ بچے نہ کھائیں تو کم از کم آپ کا پولیٹیکل کریئر تو ضرور کھا جائیں گے. جتنا پیسہ بنایا ہے سب کیسز پہ لگ جائے گا. دا اکنومسٹ نے یہ خبر شائع کی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ کراچی 10 ان شہروں میں شمار ہو چکا ہے کہ جس میں آپ رہائش اختیار نہیں کر سکتے. ناقابل رہائش ترین شہر کراچی ڈکلیئر ہو چکا ہے. حضرت بلاول کا اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا؟ جناب شرجیل انعام میمن، سید ناصر حسین شاہ اور پتہ نہیں کتنے شاہ جو ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، مراد علی شاہ اور فلانے شاہ اور ڈھمکانے شاہ، کیا کر رہے ہیں یہ؟ بتائیں ذرا، ان خبروں کا جواب دیں. اب میں جو اگلی خبر آپ کو سنا رہا ہوں وہ سن کر کے آپ کی روح تڑپ جائے گی. آپ جمہوریت پہ 3 حرف بھیجیں گے اور کہیں گے کہ لاؤ حقیقی آمریت دکھاؤ. بھائی جان وہ اردو والی خبر لگا دیے گا جس میں نے بھیجا تھا 2 لاکھ شہریوں کے لیے ایک ایمبولنس، پوری ایک ایمبولنس. سندھ میں 2 لاکھ شہریوں کے لیے ایک ایمبولنس دستیاب ہے جناب. اب بتائیے اس سے اچھی انتقام کوئی لے سکتا ہے؟ اب آپ کو یقین آ رہا ہے کہ کیوں کہا گیا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. جی ہاں بھیا، یہ دیکھو اس سے بڑا انتقام کیا ہوگا. کیا کر لیتے تم لوگ اگر یہ ایک ایمبولنس بھی تم سے چھین لیتے بلاول صاحب؟ شکر مناؤ، پاکستان کھپے کے نعرے لگاؤ، جی اے بھٹو کے سپنے سجاؤ. سندھ میں بوٹ ایمبولنس نام کی کوئی شے وجود نہیں رکھتی. یہ خبر، اس کا کانٹینٹ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں بھائی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کے مطابق سندھ میں 2 لاکھ شہریوں کے لیے صرف ایک ایمبولنس ہے. رپورٹ کے مطابق سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں صرف 15 سرکاری ایمبولنسز ہیں. سندھ میں بوٹ ایمبولنس کا وجود ہی نہیں. سیلاب میں بوٹ ایمبولنس نہ ہونے کے باعث مریض تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے اور اس پر طرفہ تماشا علامہ پروفیسر حضرت شرجیل انعام میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم بلٹ ٹرین جو ہے وہ چلائیں گے. بھائی یہ آخری خبر آپ دیکھ لیجئے، بلٹ ٹرین تو چلے یا نہ چلے، لوپ بھی آپ نے ہٹا دیا اور خبر بھی مجھے یاد نہیں، مجھے دیکھنی پڑے گی. خبر بتا رہی ہے بہت ہو گیا، کراچی اور حیدرآباد میں اب بلدیاتی الیکشن کرائیں. سندھ ہائی کورٹ برہم. لیکن کیا خوبصورت جواب دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کو ہمارے جمہوریت والے انکلوں نے، یعنی حضرت بلاول اور مراد علی شاہ کمپنی نے. انہوں نے بلدیاتی قانون میں ہی ترمیم کر دی ہے اور اب 90 کیا 120 دن میں بھی انتخابات نہیں ہونے کے. بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد ان سائیڈ سٹوری وذ صدیق جان. اب پتہ چلا. ان سائیڈ سٹوری میں بات کریں گے، ڈیلی میل پر مقدمہ کیا شہباز شریف صاحب نے، لیکن یہ تو الٹا پڑتا نظر آ رہا ہے. صدیق جان، یہاں تو پاکستان کی عدالتوں میں تو ریلیف مل گیا تھا اسی طرح کا کیس جو ہم نے دیکھا جعلی اکاؤنٹس کا، یہ ڈیلی میل پر تو الٹا پڑ گیا معاملہ. دیکھیں اس کا براہ راست اثر پاکستان میں جو بری ہوئے ہیں اس پر بھی اثر پڑے گا. اس لیے پڑے گا کہ کیونکہ اس کیس میں شہباز شریف یہ دعویٰ کرتے رہے کہ شہباز شریف کو اس جو لندن میں چلنے والے کیسز سے ان میں بری کیا گیا تھا، جو کہ غلط بیانی کی گئی تھی، جھوٹ بولا گیا تھا میڈیا کو ساتھ ملا کے، اور یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا. وہ معاملہ صرف یہ تھا کہ اکاؤنٹس کو جو فریز کیے گئے تھے ان کو بحال کرانے کے حوالے سے وہ معاملہ تھا جس کو بریت کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ 2019 میں ڈیلی میل نے ایک تہلکہ خیز ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ برطانیہ سے جو پاکستان کو فنڈز دیے جا رہے تھے، جو فنڈز کس لیے دیے جا رہے تھے، کچھ ترقیاتی پروجیکٹ تھے پنجاب میں کچھ، اور یہ اس دوران تھے جب شہباز شریف 10 سال تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. کچھ زلزل زدگان کی بحالی کے لیے تھے، کچھ یتیموں مسکینوں کے لیے تھے، کچھ بیوہ خواتین کے لیے تھے، کچھ غریب عورتوں کے لیے تھے. یہ سارے فنڈز برطانیہ دے رہا تھا پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں خرچ کرنے کے لیے. لیکن الزام یہ لگایا گیا اس آرٹیکل میں کہ اس میں سے کروڑوں پاؤنڈ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کیے گئے شہباز شریف کی جانب سے اور واپس برطانیہ آئے اور یہاں پر اثاثے اور جائیدادیں بنائی گئیں، اور اس میں شہباز شریف صاحب کے داماد کا بھی نام تھا. اب اس میں یہ ہوا
کہ برطانیہ جو ڈیلی میل نے جو آرٹیکل شائع کیا تھا اس میں انہوں نے اس ایک شخص کا بھی حوالہ دیا تھا جس نے اعتراف کیا جو جیل میں تھا کہ ہاں میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ماضی میں اعتراف کر چکے ہیں سارا کہ میں نے منی لانڈرنگ کی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب جب یہ آرٹیکل آیا شہباز شریف نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، شہباز شریف صاحب نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا۔ جب شہباز شریف صاحب نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا ڈیلی میل کے اوپر تو کیس چل پڑا، جب کیس چلا تو اس کے بعد وہاں کی عدالت نے دونوں کو کہا کہ آپ اپنے آرٹیکل کے ڈیفینس میں چیزیں دیں، اور ان کو کہا کہ آپ اس میں دیں کہ انہوں نے غلط جو ہے وہ یہ آرٹیکل شائع کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ڈیفینس میں جواب جمع کرا دیا ڈیلی میل نے، وہ جواب ان کو کاپی فراہم کر دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دو کام کیے، ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کا جواب جمع کرایا ڈیلی میل کے اس جو ڈیفینس تھا اس کے اوپر کہ یہ جھوٹ ہے، اور دوسرا انہوں نے حکم امتناع مانگا۔ دونوں درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ ایک تو عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے جو ڈیلی میل کا جو ڈیفینس ہے اس کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں کہ یہ غلط ہیں، آپ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام ہوئے ہیں کہ ڈیلی میل نے جو چیزیں جمع کرائی ہیں وہ غلط ہیں۔ دوسرا جو اسٹے کی درخواست مسترد ہوئی ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پچھلی جو کارروائی عدالتی اس کے پیسے پے کریں ڈیلی میل کو، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری عدالتوں میں چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ عام شہری ہو وہ برابر ہیں، اور کاش کہ یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا۔ یہاں پر جس طرح سے جس دن انہوں نے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد جس طرح ان کو رعایتیں دی گئیں، جیسے ان کو بری کروایا گیا، جیسے مذاق اڑایا گیا۔ اب یہ پاکستان کی عدالت کو دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس پاکستان کو، کہ یہ ہوتی ہیں عدالتیں، ایک طرف آپ کی عدالتیں ہیں، ایک طرف ہمارا نظام ہے کہ یہاں پر مریم نواز کو بری کروا دیا جاتا ہے، کیپٹن صفدر بری ہو جاتے ہیں، شہباز شریف بری ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ڈیلی میل کا جو آرٹیکل ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو یہ 16 ارب منی لانڈرنگ والا کیس ہے تو بڑا اسٹرانگ کیس تھا، تو اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ شہباز شریف صاحب کو لندن میں موجودگی میں یہ سرپرائز ملا ہے، اور اب بتائیں وہ میڈیا چینلز، بتائیں وہ اینکرز جنہوں نے بڑے لمبے پروگرام کیے تھے کہ جناب شہباز شریف بری ہو گئے، کہاں بری ہوئے ہیں؟ یہ کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھتے ہیں کیس آگے چلتا ہے، کیونکہ اگر اس میں آگے چلائیں گے تو پھر ان کو جرا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ابھی کیس ختم ہونا بھی ہوگا۔ اب عارفین، پروگرام کے آخر میں پاکستان کرکٹ ٹیم جس طرح سے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے T20 ورلڈ کپ کے، ساری قوم کی امیدیں ان کے ساتھ اب لگ چکی ہیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا ایک وقت میں، ہم بالکل آخر میں تھے، کوالیفائی بھی نہیں کروا رہے تھے سیمی فائنل کے لیے۔ تو کیا آپ کے خیالات ہیں، کتنی خوشی مل رہی ہے، اور کیا آگے آپ فائنل میں دیکھ رہے ہیں؟ اب برطانیہ کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ فائنل ہے، 92 ورلڈ کپ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے۔ یار 92 ورلڈ کپ مت یاد دلاؤ بھائی، بہت درد ہوتا ہے، بہت دکھ دیتا ہے۔ مطلب اب اس ڈیٹیل میں کائنڈلی مت جائیے گا۔ میں بہرحال بحیثیت ایک پاکستانی بہت خوش ہوں الحمدللہ، لیکن ایمان میرا اور پختہ ہو گیا ہے کہ یہ پوری قوم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ ٹیم بھی دھکا سٹارٹ ہے۔ جب ان سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں تب یہ پرفارم نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایک غیبی ہاتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ حرکت میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جیسے کہ 1992 کے آپ نے ورلڈ کپ کا ذکر کیا، اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا بالکل، اور فائنلی پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورلڈ کپ کی ٹرافی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھی۔ جناب من، لیکن اس بندے کی میں ضرور تعریف کرنا چاہوں، حالانکہ اس وقت میں بالکل میچ نہیں دیکھتا۔ انضمام الحق صاحب آخری کھلاڑی تھے، محمد یوسف صاحب جن کو میں کھیلتے ہوئے دیکھ کر کے اور تلذذ پاتا تھا۔ اب لیکن ایک بار پھر یہ رضوان صاحب کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ پھر بہت اچھا لگتا ہے، جب ان کے بلے سے رنز اگل رہے ہوتے ہیں یہ، اور دنیا بھر میں یہ داد و تحسین کے ڈونگرے پا رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنی کرٹسی، جتنا ہمبلنس اس ایک آدمی میں ہے، اور جتنا اللہ رب العزت پر ایمان اس شخص کا ہے، اس کو ایک ممبر پر بیٹھے لوگوں کو درس دیتے، واعظ دیتے بھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، میرا خیال ہے آسٹریلیا میں یا کہیں اور کسی جگہ، نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح سے مدد کرتا ہے، اور پھر کس طرح سے ان سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار کے اس ایک ورلڈ کپ کے ذریعے ہی کم از کم پاکستانی عوام کے لبوں پر کچھ خوشیاں ہماری ٹیم بکھیر سکے۔ آمین۔ صدیق جان، آپ کیا کہیں گے؟ میتھیو ہیڈن نے کہا کہ جی اب تو کوئی مقابلہ کرنا نہیں چاہے گا، ڈریں گے لوگ، کیونکہ ایک ٹیم تھی جو بالکل باہر ہو چکی تھی، اچانک آئی، ٹاپ آرڈر چل نہیں رہا تھا، وہ فارم میں آ گیا، شاہین افریدی بھی فارم میں، تو ہمارے پاس جو سارے پلیئرز ہیں اس وقت ہمیں بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، شاداب خان بھی۔ دیکھیں ہم دعائی کر سکتے ہیں باقی، کیونکہ میں کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں بھی اتنی ایکسپرٹ ہوں جتنا ٹویٹر کے اوپر سارے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب میچ ہو رہا ہوتا ہے سارے بیٹھ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور بڑا کرٹیسائز کیا سوشل میڈیا کے اوپر بابر اعظم کو اور محمد رضوان کو، ہمارے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ ضرور ہے
کہ جو آخری یہ سیمی فائنل میچ تھا اس میں ان کی جو کارکردگی تھی اس نے ان تمام لوگوں کو کہ ان کے منہ بند کر دی ہیں جو بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے رضوان صاحب پر اور بابر اعظم صاحب پر. باقی ظاہر ہے ایز اے پاکستانی ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, ہمارے جذبات بھی ہیں, ہم دعا گو بھی ہیں کہ اس وقت بڑا ٹینس ماحول ہے پاکستان کے اندر. اور اس دوران اگر پاکستان جیتے گا تو ظاہر ہے یہ دیکھ رہی ہوگی تو ان کے پاکستان یہ ٹرافی یہ ورلڈ کپ لے کر آئے اور پوری قوم کو ایک بہت بڑی یہ خوشخبری اور ایک خوشی ملے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. بہت اچھی کوریج کی ہے, یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی, بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.